बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपने देखा इरफान सलीम साहब, सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग ये सीएम हाउस में मौजूद हैं। अब अगर आप मेरी सुबह वाली वीडियो देखें तो मैंने आपको बताया था आज क्या क्या चीजें होंगी, और मेरे सोर्सेस के मुताबिक एक साहब ने जाने से इनकार कर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब के साथ होने वाले इजलास में जब गंडापुर साहब की, बाकी लोगों की, उन लोगों के जो सलमान अकरम राजा साहब के साथ बैठे होते करीबी दोस्तों की कॉल्स आ रही थी कि आप गंडापुर साहब से मिलें, बात करें, मान जाएं, तो उस मौके पर मैंने कहा था, एक साहब ने कहा आप सब चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे थ्रेट्स हैं। ये वहां कहने वाली शख्सियत थी एडवोकेट खुर्रम ज़ीशान, जो सेनेट टिकट उनके नाम पर बताया जा रहा है कि नाम इमरान खान साहब ने अप्रूव किया था, वो नहीं गए। अब जो हमारे सामने तस्वीरें हैं, बाकी तमाम लोग सीएम हाउस पहुंचे मुलाकात के लिए, वो नहीं गए। ये सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट टिकट के हवाले से। एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। चीज ये कि आज मैं देख रहा था मीडिया ने धड़ाधड़ दिखाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, यानी पेशावर के और आसपास के इलाकों के जो ओहदेदारान हैं, किसी एक जिले के या पेशावर के किसी एक हिस्से के ओहदेदारान, उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारा मीडिया दिखा रहा था। कौन सा मीडिया? जो कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल से बाहर चेयरमैन को नहीं दिखाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी चेयरमैन की खबर नहीं चलाता, उसको ट्रायल नहीं मिल रहा, अदालत मनसूख 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 करके मामला कार्पेट के नीचे दबा रही है, ताकतवर दबा रहे हैं, उसको ट्रायल नहीं मिल रहा, मीडिया वो खबरें नहीं दिखाता। जब उसकी कोई खबर आती भी है तो आती है बानी पीटीआई। वो मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के किसी हिस्से के चेयरमैन को, पेशावर के किसी हिस्से के सेक्रेटरी जनरल को, उन लोगों को दिखा रहा था, मुसलसल दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फड्डा दिखाना था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पकड़ के दीवार से लगा दिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कुछ आपस में इख्तिलाफ की भी बात है तो वो दिखानी है मीडिया पर कि इस जमात में ये हो रहा है, और उस जमात के साथ जो हो रहा है वो मीडिया नहीं दिखाएगा। उस जमात के लोगों को, बड़े बड़े रहनुमाओं को, चेयरमैन को, सीनियर ओहदेदारान को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, शाह महमूद कुरैशी को, इन लोगों को ट्रायल नहीं मिल रहा। ये लोग जेल में 2 साल से मौजूद हैं और अदालतें इनके ट्रायल से इनकार कर रही हैं। एक ऐसा शख्स जो उस रोज छुट्टी पर था और कह रहा था मैं ड्यूटी दे रहा था, अदालतें उसके बयान को एंटरटेन करते हुए जमानतें मनसूख कर रही हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, मीडिया नहीं दिखा रहा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे से ओहदेदारान को मीडिया दिखा रहा है, लेकिन इस पर भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। व्हाट एन अमेजिंग फोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये जो वर्कर्स हैं, कितने जबरदस्त वर्कर्स हैं। इरफान सलीम के लिए, खुर्रम ज़ीशान के लिए खड़े हो गए, और खासतौर पर इरफान सलीम के लिए खड़े हो गए। अपनी जमात की जो क़यादत है, जेल से बाहर दस्तयाब क़यादत, उसका गिरबान पकड़ लिया कि इस वर्कर को जो 23 साल से पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, इसको तुम लोग वादा करके बार बार इसका हक नहीं दे रहे, अब हम हक लेके दिखाएंगे। और इरफान सलीम भी डट गए, बाकी लोग भी डट गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले डट कर अपनी जमात में एक एटीएम का रास्ता रोकने के लिए इस वक्त अपनी जमात की क़यादत के सामने खड़े हुए हैं, और क़यादत पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जोर लगा रही है कि मान जाएं, मामला बिला मुकाबला इंतखाब की तरफ चला जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा है। क्या जबरदस्त वर्क फोर्स इमरान खान को मिली हुई है। इस वर्क फोर्स को ये क़यादत अगर इस्तेमाल करे तो दे कैन डू वंडर्स, लेकिन क़यादत खुद कंप्रोमाइज्ड है, अच्छे बच्चे हैं, मान जाते हैं, कहीं और से इनकी डोरियां हिलाई जाती हैं। ये इल्जामात हमारे सामने आते हैं तो ये इल्जामात ऐसा लगता है कि इनमें बड़ा वजन है, क्योंकि क़यादत के सामने डट जाने वाले ये वर्कर्स तो हमें अपने अज़्म से, अपने इस्तक़लाल से हमें कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो अब आप दूसरी जानिब देखिए क्या लोग हैं हमारे सामने। यानी मिर्जा अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जोर लगा रहे हैं। ये सिचुएशन है। दूसरी जानिब तलहा महमूद है। तलहा महमूद कभी इस जमात में, कभी उस जमात में, ओसाका बैटरी का मालिक, एक अरबपति आदमी, बहुत पैसे वाला, वो जहां से चाहे पार्टी क़यादत को पैसे दे
اور دینے کے بعد سینیٹر بن جائے، پہلے بھی بنتا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ دلاور خان صاحب ہیں، دلاور خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں اب فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی چوائس ہے۔ پہلے طلحہ محمود صاحب فضل الرحمان کی چوائس تھے۔ میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب نے جب وہ پورے ملک میں الیکشن لڑا تھا نا، دھڑا دھڑ سیٹیں جیتی تھی، اکیلا عمران خان سب سے لڑے گا، تو اس میں مردان میں ایک الیکشن تھا، اس الیکشن میں مولانا قاسم جان صاحب تھے اور ان کے سامنے تھے عمران خان صاحب۔ تو بعض لوگ کہہ رہے تھے دیکھو مردان کے لوگوں کی بدقسمتی ہوگی اگر فضل الرحمان کی جانب سے کھڑے کیے گئے اتنے بڑے عالم کو ووٹ نہ دیں اور عمران خان یہودی ایجنٹ کو ووٹ دے دیں، دیکھو مردان کے لوگوں کی بدقسمتی ہوگی، مولانا فضل الرحمان نے کتنا بڑا عالم دین اتارا ہے۔ یہ مذہب کارڈ کا استعمال تھا۔ فضل الرحمان صاحب کی جماعت ویسے بھی مذہبی جماعت ہے، وہ کر سکتے تھے، کر لیا۔ آج سینیٹر بنانے کا معاملہ ہے، فضل الرحمان صاحب کی جماعت بنا سکتی ہے سینیٹر، مولانا قاسم جان صاحب کو سینیٹر بنائیں اور اتنا بڑا عالم دین جسے آپ نے عمران خان کے مقابلے میں اتارا تھا لے کر جائیں اسے سینیٹ میں، لیکن نہیں، اب دلاور صاحب کو وہاں سے ٹکٹ دیا گیا۔ دلاور صاحب بھی کے ٹی ایم ہے، دلاور صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تصویر ہے۔ پارٹی کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، ناٹ نیسسریلی کہ یہ کرپٹ ہے، بندہ پیسے دے رہا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، مجھے سینیٹر بننا ہے، یہ سینیٹر بننے کا عہدہ، یہ طاقت، یہ نام کے ساتھ استعمال یہ مجھے کرنا ہے، تو وہ بندہ اپنے پیسوں کا استعمال کر لے، جماعت کو دے فنڈز، اور فنڈز دینے کے بعد آ جائے ٹکٹ لے لے۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ یہی کام تو مرزا آفریدی بھی کر رہا ہے، یہی کام تو مرزا آفریدی بھی کر رہا ہے، لیکن مرزا آفریدی کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ ڈٹ گئے کہ ہم اس اے ٹی ایم کو نہیں آنے دیں گے۔ چلیے آ بھی جاتا ہے تو what an amazing fight has been put by the workers of پاکستان تحریک انصاف۔ دوسری طرف مولانا قاسم جان صاحب نہیں ہیں، دلاور صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں کو کک فرق نہیں پڑتا۔ اور کلٹ کون ہے؟ کلٹ ہیں پی ٹی آئی والے۔ ایک اتنا بڑا عالم دین، اس کو اب موقع نہیں مل رہا، پی ٹی آئی والے کلٹ ہیں۔ ایک جانب آپ دیکھیے کہ امیر مقام صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں جتوائے گئے۔ پھر اس امیر مقام کا جو بھائی ہے وہ ہے قائد حزب اختلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جتوایا گیا۔ پھر امیر مقام نے اب ٹکٹ دے دیا ہے اپنے بیٹے کو، اور نون لیگ کے ورکرز کو کک فرق نہیں پڑ رہا کہ امیر مقام ہے، امیر مقام کا بھائی ہے، امیر مقام کا بیٹا آگے نکل کر آ رہا ہے، اور نون لیگ کے لوگ جو ملک میں ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں انہیں کک فرق نہیں پڑ رہا۔ اور کلٹ کون ہے؟ کلٹ ہیں پی ٹی آئی والے، کلٹ ہیں پی ٹی آئی والے۔ طلحہ محمود صاحب ہیں، طلحہ محمود صاحب ہیں، اور طلحہ محمود صاحب جو ہیں وہ اے ٹی ایم ہو کر سینیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کلٹ کون ہے؟ کلٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، عمران خان کے لوگ، یہ یوتھیے، یہ کلٹ ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اس وقت ہو رہا ہے، تو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ جو شعور ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ صبح میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی تھی تمام کی تمام درست ثابت ہوئی، تو تھوڑا سا اس کا کریڈٹ بھی مجھے اپنے آپ کو دینا تھا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھیے میڈیا ان سب کو دکھا رہا ہے۔ آج وہ میڈیا جو آواز نہیں اٹھا سکتا پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پر، وہ آج ان سب کو دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد معاملہ ماہرنگ بلوچ کا بہت اہم ہے۔ ماہرنگ بلوچ کو آج مزید 15 روزہ ریمانڈ پر حوالے کر دیا گیا ہے تفتیش کرنے والوں کے۔ ماہرنگ بلوچ کو 10 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر لایا گیا۔ ماہرنگ بلوچ نے جج صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو کہا گیا آپ وہی فیصلہ دیں گے، آپ کو جو کہا گیا ہے آپ وہی فیصلہ دیں گے، لیکن میری بات سن لیجیے، آپ کا قانون جن حقوق کی ضمانت دیتا ہے ہمیں وہ بھی نہیں مل رہے۔ سر مجھے پتا ہے جو فیصلہ آ چکا ہے آپ وہی سنائیں گے، لیکن 2 منٹ مجھے دے دیں، اپنی بات کہہ دیں۔ 10 دن سے ہم ریمانڈ میں ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم نے 24 گھنٹے بھوک ہڑتال کی کیونکہ ہمیں ہمارے ڈیو رائٹس نہیں ملے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمیں ملاقاتیں نہیں مل رہی، ہمارے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تمام شکوے عدالت میں جائز قانونی طور پر رکھنے سے پہلے اور رکھنے کے بعد وہاں پر عدالت میں کاغذات پہ دستخط کرتے ہوئے ماہرنگ بلوچ نے جو وکٹری سائن بنایا، جو ماہرنگ بلوچ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ اس مسکراہٹ کو دیکھیں اور ماہرنگ بلوچ کا چہرہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تمام سختیاں ایم پی او کے تحت 90 دن رکھا گیا، پھر اس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت میں ریمانڈ لے لیا گیا، اب ایک اور ریمانڈ ماہرنگ بلوچ کا لے لیا گیا ہے، اور ماہرنگ بلوچ آج ہنستے ہوئے سائن کرتے ہوئے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا آپ،
ہنستے ہوئے سائن کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جج بھاگ گیا. وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی کہ میں جب اپنی تمام باتیں رکھ رہی تھی جج تو بھاگ گیا فیصلہ دے کر, جج چلا گیا. 15 روزہ ریمانڈ جج صاحب نے دے دیا ہے. اب میں آپ سے ایک چیز عرض کروں, ہمارے ہاں وہ لوگ جن کے بارے میں ماہرنگ بلوچ کہتی ہے کہ یہ ہمارے فیصلے کر رہے ہیں, عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی, ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ ماہرنگ بلوچ BLA کا, بلوچ لبریشن آرمی کا سافٹ فیس ہے. BLA والے دہشت گردی کرتے ہیں, اب فتنۃ الہندوستان ہیں, BLA والوں نے بسوں پر, ٹرینوں پر, فوجیوں پر حملے کیے ہیں اور کیے ہیں. BLA والے دہشت گرد ہیں. ہم نے ہندوستان میں اسپتال کے بستر پر موجود اسلم کی تصویر دیکھی ہے جو وہاں سے آپریٹ ہو رہا تھا. بلوچستان میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا. بلوچستان میں ایرانی ایلیمنٹس کے, ہندوستانی ایلیمنٹس کے, تربیت یافتہ اور ان سے فنڈز لینے والے لوگ پاکستان میں امن دشمنی میں کردار ادا کر رہے ہیں. اب پاکستان میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہرنگ بلوچ ان کا سافٹ فیس ہے. بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر کچھ لوگ یا BLA خود بھی اپنے آپ کو مزاحمت کا ایک چہرہ کہتی ہے تو یہ مزاحمت کا پرتشدد چہرہ ہے. اس کے خلاف ریاست پوری طاقت استعمال کرے, اپروچ کر دے. آن دا ادر ہینڈ ماہرنگ بلوچ مزاحمت کا پر امن چہرہ ہے. ماہرنگ بلوچ کو جو لوگ BLA کا سافٹ فیس کہتے ہیں, کیا وہ عدالتوں میں اب تک یہ بتا سکے کہ ماہرنگ بلوچ BLA کا سافٹ فیس ہے؟ کیا اس کو ثابت کیا جا سکا؟ تو یہ تو ثابت ابھی تک نہیں کیا جا سکا. اسی لیے ماہرنگ بلوچ کو MPO کے تحت گرفتار کیا ہوتا. اب لمبے ریمانڈز ہیں اور ان لمبے ریمانڈز کے ساتھ ماہرنگ بلوچ کو رکھا ہوا ہے. ماہرنگ بلوچ پہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی جو میڈیکل کی تعلیم تھی اس کی فیس کہاں سے آ رہی تھی. تو یہ تمام چیزیں تفتیش کر کے ثابت کر دی جائیں. لیکن یہ جو اسلام آباد میں مظاہرہ ہو رہا ہے, ان خواتین کو مظاہرے کا حق نہ دینا, گرفتار لوگوں کو انصاف کا حق نہ دینا اور ان تک ملاقاتیں روک دینا, ان تک قانونی عمل تک رسائی روک دینا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر بتاتی ہیں کہ ان تمام الزامات کو ثابت نہیں کیا جا سکا ہے اور وہ آواز جو اختلافی آواز ہے اس آواز کو دبایا جا رہا ہے. یہ بڑی حد تک درست ثابت ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے. تو ماہرنگ بلوچ کے معاملے میں کیجئے, پوری کارروائی کیجئے, تمام ثبوت جیسے دہشت گردوں کے معاملے میں سامنے رکھے جاتے ہیں ماہرنگ بلوچ کے سامنے رکھ دیجئے, اور ماہرنگ بلوچ کے ثبوت رکھنے کے بعد قوم کو بتا دیجئے کہ ماہرنگ بلوچ کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم تمام لوگ جو ایک لڑکی کی گرفتاری پر اور اس کے ساتھ ہونے والے سلوک پر آواز اٹھاتے ہیں, ہم لوگ بھی کہیں گے کہ ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے یہ ثبوت ہمارے سامنے موجود ہیں, ناقابل تردید ہیں, اور اب ماہرنگ بلوچ ان ثبوتوں کا جواب دے. ابھی تک ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ باتیں الزامات کی حد تک ہیں, اور ان الزامات کے بعد اگر کسی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ وہ 90 دن MPO کے تحت گزارے, پھر 10 دن وہ ریمانڈ پر گزارے, پھر 15 دن وہ ریمانڈ پر گزارے, اور یہ سلسلہ ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہو, تو اس تمام عمل پر شک پیدا ہو جاتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان مزاری جب ان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے خلاف بات کرتے ہیں. کل تک ان لوگوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھی ہوتی تھیں, کیمپ میں جاتی تھیں, مریم نواز شریف صاحبہ, مسلم لیگ نون کے لوگ, اور جب یہ لوگ زیر عتاب تھے تو انہیں بلوچ سب سے زیادہ مظلوم نظر آتے تھے, اور یہ بلوچوں کی بچیوں کی تصاویر وغیرہ اٹھا کے ان بچیوں کو گودوں میں بٹھا کے ان سے اظہار ہمدردی, اظہار یکجہتی کرتے تھے. آج مریم نواز چپ, شہباز شریف چپ, حکومت ان لوگوں کو اٹھو یہاں سے کر کے نکالنے پر آمادہ ہے. اگر ایمان مزاری جیسے لوگ, حامد میر صاحب جیسے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نظر نہ آئیں تو کیا ہوگا؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, جو فیصلہ ساز ہیں, ان کو سوچنا پڑے گا کہ آج جس جگہ ہم اس سسٹم میں ان لوگوں کو لا چکے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ سر سے پیر تک ایک سوال بن کر کچھ باتیں پوچھ رہے ہیں, ان باتوں کا جواب نہیں آ رہا. ان باتوں کا جواب آئے گا تو لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے, ثبوتوں کے ساتھ آئے گا تو لوگ وہ سوالات سامنے رکھیں گے. لیکن اگر محض الزامات ہوں گے تو لوگ پھر آپ کے ساتھ کھڑے کیسے ہوں گے؟ میں تو بطور صحافی خود یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ماہرنگ بلوچ کے خلاف جو کچھ ہے ناقابل تردید ثبوتوں کی صورت میں سامنے رکھ دیا جائے. بٹ کیا کیجئے کہ ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ایک الزام کی طرح ہمارے سامنے ہیں, اور حکام کے لگائے گئے ان الزامات پر کسی کو ملزم تو قرار دیا جا سکتا ہے, مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب
میں مریم نواز شریف صاحبہ پر ضرور بات کرنا چاہوں گا. آج مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے حالات پہ بات کری تھی. میں نے کل بھی ویڈیو میں بات کی اور پنجاب کی صورتحال پہ بات کرتے ہوئے نہ میں نے چاچا ساجد نواز کا حوالہ دیا نہ میں نے اس طرح کی باتیں کی کہ آپ کیا کر رہی ہیں, کیونکہ اب جو آفت ہے وہ بہت بڑی ہے. رین ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے. 107 کم از کم نمبر ہے اموات کا جو پنجاب میں ہوئی ہیں, اور ان اموات پر اس بارش پر جو انپریسیڈنٹڈ ہے, اتنی بارش نہیں ہوئی. چکوال میں تو میں نے آپ کو بتایا 430 ملی میٹر کے آس پاس بارش ہوئی, اتنی بارش نہیں ہوئی. اس طرح کی بارش پر حکومت پر یہ تنقید کرنا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ سوال ہو سکتا ہے, مگر اس کے بعد مضحکہ خیز باتیں کرنا, مذاق اڑانا, طنز کرنا, یہ اس وقت نامناسب ہے. تو میں نے یہ باتیں نہیں کی. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کیا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک جملہ کہا اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے اطمینان کی بات ہے, میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ پنجاب میں انتظامیہ کی غفلت کے باعث ہم بات نہیں ہوئی. یا تو لوگ چھت گرنے سے مر گئے, دیوار گرنے سے مر گئے, ڈوبنے سے مر گئے, کرنٹ لگنے سے مر گئے. انتظامیہ کی غفلت سے لوگ نہیں مرے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے اطمینان کی بات ہے. ایک لمحے کو فرض کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں ایک موت ہوئی ہو, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک, لیکن کسی گھر میں جہاں ایک موت ہوئی ہے ان 107 اموات میں سے, وہاں ٹیلی ویژن پہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جملہ چل رہا ہو, میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ پنجاب میں اموات 107 اموات انتظامی غفلت سے نہیں ہوئی. 107 مر گئے تو ڈوب کے مر گئے, کرنٹ لگنے سے مر گئے, یا چھتیں گرنے سے مر گئے. یہ کتنا بے حس جملہ ہے اپنے اندر. تو وہ حکومت جو اشتہارات پہ چلتی ہو, وہ حکومت جو ٹک ٹاک پہ چلتی ہو, وہ حکومت جو عوام کا پیسہ استعمال کرتی ہو اور یہ قانون بنا دیتی ہو کہ کسی کا باپ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, وہ حکومت اس طرح کے جملے دے سکتی ہے. بات یہ ہے کہ یہی مریم نواز شریف صاحبہ تھی. پاک پتن میں 20 بچے جان سے گئے. کیا کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے؟ یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں نا, یہ ویڈیو پنجاب میں جہاں ہر BHU بیسک ہیلتھ یونٹ مریم نواز, ہر RHC رورل ہیلتھ سینٹر مریم نواز, چاہے 40 سال پہلے بنا تھا, اس کا نام مریم نواز رکھنے والی مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ ویڈیو, جہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے 10-11 سال کا اور یہ دوائیں دے رہا ہے. یہ بچہ دوائیں دے رہا ہے. کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں جو ڈسپنسر رکھا گیا تھا وہ ڈسپنسر کہیں مصروف ہے, میں دوائیں دے رہا ہوں, کسی کو کک فرق نہیں پڑتا. یہ گورننس کا عالم ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی. بہت جگہوں پر ہم نے انتہائی غفلت کے مظاہرے دیکھے, اور یہ جو حکم ہے کہ دوا دو جو اسپتال آئے, دوا ہے یا نہیں ہے, اسپتال سے بندہ دوا لے کر جائے گا, میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ دوائی نہیں دی گئی. یہ حکم ہے. اس حکم کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ ڈاکٹرز خود YDA والے یہ بتا رہے ہیں اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پہ کہ ہم دوائی دے رہے, ایک لال شربت ہے, چند گولیاں ہیں, وہ ہم ملٹی پرپز گولیاں بنا کر ٹکائے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر دوا نہیں دیں گے اور شکایت آئے گی تو کہا جائے گا کہ آپ نے دوا نہیں دی. دوا تو تھی. اب کسی مخصوص بیماری کی مخصوص دوا موجود ہے یا نہیں, ایک فارمولے کے تحت لال شربت 4 گولیاں ہر مریض کو ٹکائے جائیں آپ, تو اس کے نتیجے میں اس مریض کے مرض میں کچھ بگاڑ پیدا ہو یا نہ ہو, YD والے کہتے ہیں ہم یہ بات نہیں سوچ رہے. تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے, شیر افضل مروت صاحب نے ایک بار پھر بات کی ہے. علیمہ خان صاحبہ کو شیر افضل مروت صاحب نے بلی کہا ہے, اور کہا ہے کہ وہ تو لوگوں کو گالیاں پڑھواتی ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں, اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی جماعت کے خلاف گزشتہ کچھ عرصے میں جو بولتے چلے گئے, اب مزید بولتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ ان کی جماعت یہ جو مہم ہے عمران خان کو باہر نکالنے کی, رہائی تحریک, اس کو کامیاب نہیں کر سکتی. یہ ان کا دعویٰ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر لوگوں نے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو جواب بھی دینا چھوڑ دیا ہے, اور گزشتہ کچھ دنوں سے شیر افضل مروت صاحب اب نون لیگ کے قریب نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.